अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, अब आज से एक तो सारे सवाल आप लिखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, और जवाब चाहें तो लिख लें या बाद में लिखें। नंबर एक कि हर सवाल मैं जो आपसे पूछूंगा वो लिखवाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि कुरान फहमी कितनी इन सवालों से आसान हो जाती है। नंबर दो, आप अपने पास कलम और पेन और कॉपी हमेशा रखेंगे, और इसके बाद मैं आपसे आयत का तर्जमा नहीं करूंगा, क्योंकि फिर वो दोबारा पूरा तरह आप तर्जमा खुद समझ के आएंगे, क्योंकि पहले दिन मैंने पढ़ा दिया होगा। मैं सवाल करूंगा और जवाब आप देंगे, गलत होगा तो मैं ठीक कर दूंगा। इस तरह से इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2-3 लेक्चर्स के बाद आप पूरी तरह कुरान को समझना शुरू कर देंगे बजरिया सवालात। ये मेरी बात आपको समझ आई है? सवाल करें, अगर समझ नहीं आई तो सवाल करें। ठीक है खालिद सर, भाई समझ जैसे आ आप गई? कह रहे हैं ठीक है। ये इसलिए कि ताकि आप मैं अश्योर करना चाहता हूं कि आप कुरान को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 13 के सवाल, पहला सवाल है, यहूदियों को नक्ज़ ऐद की सजा क्या मिली? जल्दी बताएं। अब आयत 13 पढ़ें, आप सामने रखें और आप फौरन बताएं कि अल्लाह ताला ने यहूदियों को नक्ज़ ऐद की सजा क्या दी। सर उनसे दीनी इमामत छीन ली गई। ये आप आयत के बाद बात नहीं कर रहे डॉक्टर साहबा, मैंने 1000 दफा कहा है। देखें 13 पढ़ें। वमा फबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम, पहली बात उस पर अल्लाह ने लानत की। दूसरी बात वजअलना कुलूबहुम कासिया, और उनके दिलों को सख्त कर दिया। नंबर 3 युहर्रिफून कलमा अम मवाज़िही, और वो कलाम इलाही में तारीफ करते हैं। वनस्सू, चौथा नंबर वनस्सू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, और जो उनको नसीहत की गई थी उसके अक्सर हिस्से को भूल गए थे। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि ला तज़ालु तत्तलिउ अला खाइनतिम मिनहुम, ए नबी आप हमेशा उनकी तरफ से खयानत की खबरें पाते रहेंगे। इल्ला कलीलम मिनहुम, ये डॉक्टर साहिबा इल्ला कलीलम मिनहुम का क्या मतलब है? सर बहुत कम लोग थे उनमें से जो हदायत पे थे। शाबाश। फाफु अन्हुम वस्फहा, तो ये अल्लाह ताला क्यों कह रहे हैं कि आप उनको से माफ करें, यानी उनको से लंबी चौड़ी बहस में मत करें और उनको माफ कर दें, दरगुजर करें। क्यों अल्लाह क्यों कह रहा है डॉक्टर साहिबा? कि सर वो हदायत पे हैं तो उन्हें कोई पिछली बात याद ना करवाएं, उनको माफ कर दें, उनके लिए दुआ। मिसेज आसिफ, इरम, सर ये वो टाइम था जिसमें इनसे छेड़खानी मुसलमानों के लिए फायदा मंद नहीं थी। तो फतह मक्का के बाद अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन और यहूद को सख्ती के साथ डील करने का हुक्म दिया। बिल्कुल आपने ठीक बताया, क्योंकि अल्लाह ताला ये चाहते थे कि मजीद उनको नसीहत हो। अगर समझते हैं तो समझें, वरना फतह मक्का के बाद फिर हुक्म आ गया। अच्छा, अब आपने देखा कि इस सवाल में आपको पता चल गया कि अल्लाह ताला ने जो उनके नक़्ज़ अहद, जो अहद का उन्होंने तोड़ा अल्लाह के साथ, तो लानत हुई नंबर 1। नंबर 2 अल्लाह ने उनके दिलों को सख्त कर दिया। नंबर 3 उन्होंने इस गुमराही में पड़ गए कि उन्होंने अल्लाह के कलाम को ही बदल डाला। और चौथी बात कि वो उस नसीहत का अक्सर हिस्सा भूल गए। और पांचवी बात कि अब भी वो खयानत से बाज नहीं आते। कितना क्लियर हो गया? पहले आयत क्लियर है कि नहीं है? शाबाश, जल्दी बताएं। जी सर, जी सर। अच्छा, अब अगला सवाल है आपसे कि ईसाइयों ने भी नक़्ज़ ऐद किया, उन्होंने भी ऐद को तोड़ा।
پہلے تو یہ بتائیں کہ ان کا نقض عہد کیا تھا عیسائیوں کا؟ خالد بھائی جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے عہد لیا تھا کہ جو کیا عہد بعد کیا میں تھا؟ نبی آئیں آپ گے، عہد کی بات مت کریں، عہد کیا تھا؟ میں نے آپ کو اسپیسیفکلی پوچھا ہے۔ مسز میرے آصف انبیاء کی ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو۔ بھائی، ان کا نقض عہد یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں آپ کی، لیکن بعد کی باتیں ہیں۔ سب سے بڑا نقض عہد اور اس میں کیا فرق ہے؟ اوفو بالعقود، دونوں میں کیا فرق ہے؟ جلدی بتائیں ارم۔ سر نقض عہد اس عہد کو توڑنے کو کہتے ہیں جو اوفو بالعقود میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ شریعت کی پوری پابندی کرو۔ تو دونوں تو ایک ہی ہیں بھائی۔ دیکھیں، اوفو بالعقود جو ہے، ہاں وہی تو نقض عہد ہے۔ اللہ سے وعدہ اس قوم کا ہے، من حیث القوم، یہود کا من حیث القوم، ان سے اللہ سے وعدہ تھا، انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا، اوفو بالعقود نہیں کیا۔ یہی حال ان کا نصارہ کا ہے۔ دونوں ایک ہی ہیں سر، نقض عہد اور اوفو بالعقود ایک ہی بات ہے۔ بالکل ایک ہی بات ہے، لیکن یہ نقض عہد جو ہے نا، اچھا مسلمانوں کا نقض عہد کیا تھا؟ جلدی بتائیں آپ۔ مسلمانوں کا نقض عہد سر یہی ہے کہ انہوں نے شریعت کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ ہاں، عہد ہمارا تھا سمعنا وأطعنا، اطعنا۔ اور ہم نے اس کی ناقدری کی، بالکل اس کا الٹ کیا، جیسے ہمارے سامنے اللہ نے بیان کیا کہ دیکھو یہود نے یہ کیا، میں نے ان کو ساتھ یہ سلوک کیا۔ نصارہ نے نقض عہد کیا، ان کو کس طرح عذاب میں مبتلا کیا۔ تو آج آپ بھی اگر کریں گے تو یہی حال ہوگا۔ یہ قرآن اللہ کی دائمی سنت ہے، سمجھیں بات کو۔ ہم قرآن کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن کتاب ہدایت ہے بھائی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، اب یہ بتائیں، ہم نے 13 اور 14 کر لی۔ 14 میں عیسائیوں کا نقض عہد ہے۔ اب آیت 15 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی اب ایک ہی راہ نجات ہے اور آخری راہ نجات ہے۔ وہ کیا ہے آخری راہ نجات؟ سر میں بتاؤں؟ نہیں، آپ ٹھہریں بیٹا۔ ہاں جی، اجمل بھائی۔ جی سر میں بتاؤں؟ ہاں آپ بتائیں، شاباش۔ سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور شریعت کاملہ قرآن پاک۔ ویری ایکسیلنٹ، آپ نے بہت اچھا جواب دیا کہ اب ان کا آخری موقع ہے کہ آخری نبی آ گیا، شریعت آ گئی، پوری شریعت قرآن نے محفوظ کر دی، اور اللہ نے بھی اس کو محفوظ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے محفوظ کیا قرآن کو؟ جلدی بتائیں، آیت کے ساتھ بتائیں۔ اِنَّا نَحْنُ جی نَزَّلْنَا سورہ حجر القرآن کی آیت نمبر 9۔ سورہ حجر میں اللہ کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور کیسی حفاظت کی ہے، زبر زیر کی حفاظت کی ہے۔ اچھا، تو یہ آخری چانس ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، یہود و نصارہ تم ایمان لے آؤ اور قرآن پہ ایمان لا کر اس کا حق ادا کرو، تم دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ تمہیں نصیب فرمائے گا۔ اچھا، آیت 15 میں ایک نور آیا ہے اور ایک کتاب مبین آیا ہے۔ یہ نور کس کے لیے ہے اور کتاب مبین کس کے لیے ہے؟ جلدی بتائیں۔ نور رب کی ذات کے لیے سر، اور کتاب مبین جو ہے قرآن، یعنی کہ قرآن کو جو ہے سیدھا راستہ دکھانے والا۔ آپ نے پہلا جواب غلط لیا، دوسرا ٹھیک لیا۔ پہلا یہ ہے کہ نور بھی قرآن ہے۔ قرآن اس لیے روشنی ہے کہ وہ صراط مستقیم کو منور کر دیتا ہے۔ اگر میں اور آپ اس پہ چلنا چاہیں تو اس نور سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نور ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہاں اس آیت میں نور سے مراد قرآن مبین ہے، اور 11 کے دفعہ قرآن میں آیا ہے۔ اور مبین اس لیے قرآن مبین ہے کہ وہ اپنی بات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس کا اطاعت اس قرآن کے ماننے کا حق ادا کرتے ہیں. کوئی سوال آپ کا آیت 15 کے بارے میں؟ شاباش جلدی کریں. آیت 16 میں سنیں سوال. لکھیں یہ سوال ساتھ لکھتے جائیں. اللہ تعالیٰ کن کو ہدایت دیتا ہے ذرا یہ بتائیں مجھے. ہاں سر جی آپ یہدی ایک باللہ، منٹ. ڈاکٹر صاحبہ میں نے آپ سے 1000 دفعہ کہا ہے. ہاں مسز آصف کیا جواب ہوگا اس کا کہ اللہ تعالیٰ کن کو ہدایت؟ جو ہدایت لینا چاہتا ہے اور ہدایت کو خدا کا یعنی خوف اللہ کرو، خدا کا خوف کرو. تم درس لیتی ہو، تمہیں آیت کا ٹکڑا بتانا چاہیے مجھے جواب میں. ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہو. سر پڑھیں جی آپ میں آیت کو. بتاؤں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اور یہ جو ہے سبل السلام یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے یہ ہمیں گمراہی سے نکالتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا ہے. جزاک اللہ بیٹا، بہت عمدہ. مسز آصف یہ یاد رکھیں، جب قرآن کی آیت ہو تو اس کے اندر رہ کے جواب دیں، ادھر ادھر کی ہانکیں مت. اچھا اب یہ تو ہو گئی آیت 16. اچھا یہ سبل السلام کیا چیز ہے؟ سرفراز صاحبہ سبل السلام. سر جی یہ نور ہدایت جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے، وہ ہمیں سلامتی کا راستہ جو ہے یہ نور ہدایت ہے، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. اور وہ اسلام ہے. اسلام ہی مکمل اکمل دین ہے. اسلام جی کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سب سے پہلے عقائد و ایمانیات ہے، پھر عبادات ہے، پھر اخلاق ہے، پھر معاملات ہے. تو یہ ساروں کو ٹھیک صحیح پوزیشن پہ رکھ کے ہم جب اس پہ عمل کرتے ہیں تو ہم جنت کے راستے پہ چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں وہ سیدھا راستہ لے کے ہم جنت تک پہنچ جاتے ہیں. اور آج ہم سبل اسلام پہ نہیں چل رہے. مسلمان ملک آپ پاکستان کو دیکھ لیں، اور بربادی اور تباہی اور فساد کی انتہا ہے. تو سبل السلام وہ ہیں جو سلامتی کے راستے ہیں. وہ سلامتی کا راستہ اس وقت اس ملک کو نصیب ہوگا جب یہ ملک اسلام پر آئے گی، اس کی اکثریت. اب بات سمجھ آئی زرتاج صاحبہ کہ نہیں؟ اچھا آیت 16 کے حوالے سے سوال لکھیں. ہدایت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. ہدایت کا فائدہ کیا ہے؟ ارم جلدی سے بتائیں. سر ہدایت انسان کو گناہوں اور بدعقیدیوں آپ کے آیت کا ٹکڑا پڑھیں، جواب میں اس آیت کا ٹکڑا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یخرج من الظلمات الی النور. ایک دوسرا باذنہ ساتھ. ویہدیہم الی صراط دی مستقیم. ہاں یہ ہوئی نا بات کہ ہدایت کا فائدہ یہ ہے جو خود انسان کا، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ تو اتنا کریم ہے کہ اس نے ہمیں حق بتانے کا حق ادا کیا ہے. تو اگر آپ ہدایت پہ ہوں گے تو یخرجہم من الظلمات الی النور، گناہوں کو چھوڑ کے آپ ایک نیکی پر آ جائیں گے، اور صراط مستقیم کی طرف اللہ آپ کو ہدایت دے دے گا. دنیا اور آخرت میں وہ فرد بھی اور وہ قوم جو اس کو اپنائے گی وہ مزے اٹھائے گی. اچھا آیت 17 میں عیسائیوں کے کفر کا بیان ہوا ہے. تو وہ عیسائیوں کا کفر کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ جلدی بتائیں. سر ان کا سب سے بڑا جرم شرک ہے. انہوں نے اللہ کی ذات میں شرک کیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو. اس کو بات پہلے کہیں نا کہ ان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور یہ غلو ہے. غلو کیا ہے؟ جلدی بتائیں ڈاکٹر صاحبہ، غلو کیا ہے؟ غلو ہوتا ہے کسی بات کو اس کے درجے سے بہت زیادہ بلند کر دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی انبیاء ہے وہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے، تو اس کو اللہ کا بیٹا بنا دینا یہ غلو ہے. جزاک اللہ.
اچھا، آیت 18 میں لکھیں کہ اہل کتاب کا محبوب خدا ہونے کا دعویٰ، یہ دعویٰ باطل تھا یا حق تھا؟ باطل سر. اچھا، کیوں باطل تھا؟ سر انہوں نے اپنے آپ سے گھڑی ہوئی بات تھی، اس کی کوئی سند نہیں تھی، کوئی دلیل نہیں. آپ کیوں نہیں کہتے کہ ان کے پاس انبیاء اللہ نے اس لیے بھیجے، انبیاء کا مقصد ہی تھا کہ وہ ان کو وارن کرے کہ اگر دنیا کے میں ہدایت پہ چلو گے تو بشارت، اور اگر تم اس کا خلاف کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کی وعید ہے. یہ بات بڑا کلیئرلی بتائیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ انہوں نے ایک طرف نبی انبیاء کی مخالفت کی، ان کو قتل تک کیا، اور دوسری طرف اپنے آپ کو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کے چاہتے ہیں. بھئی تم اللہ کے چاہتے کیسے ہو گئے؟ اب آپ نے یہ سوال لکھ لیے، اگر کوئی سوال نہیں لکھا تو مجھے بتائیں، میں آپ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اور آئندہ سے یہ پالیسی رہے گی، کیونکہ آپ پڑھ کے آئیں گے، میں اس کو ترجمہ دوبارہ نہیں کروں گا، اور آپ سے سوال کروں گا اور سوال آپ لکھ لیں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح بات سمجھ آ جائے. یہ طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ جلدی بتائیں. جی شاباش. جی سر جی، یہ طریقہ بہت بالکل سر، بہتر ہے. بہت آپ اچھا طریقہ سوال ہے. ریپیٹ کرا دیجئے پلیز. جی یہ طریقہ بہت بہتر ہے، آپ ہمیں نا دوبارہ ریپیٹ کرا دیجئے سوال. جلدی سے لکھیں فٹافٹ. یہودیوں کو نقض عہد کی کیا سزا ملی؟ عیسائیوں کو نقض عہد کی کیا سزا ملی؟ اب یہود و نصارہ کے لیے راہ نجات کیا ہے؟ نور اور کتاب مبین کا مفہوم کیا ہے آیت 15 کے حوالے سے؟ آیت 16 کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ 16 کا سوال. اور 16 ہی کا سوال ہے، ہدایت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آیت 17 کا سوال ہے، عیسائیوں کا کفر کیا ہے؟ اور آیت 18 کا سوال ہے کہ اہل کتاب کا محبوب خدا ہونے کا دعویٰ ایک باطل دعویٰ ہے، اس کی وجہ بیان کیجیے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر. یہ جی سر صحیح جی، طریقہ، یہ الحمدللہ. صحیح طریقہ ہے قرآن سمجھنے کا، تاکہ ہم بالکل قرآن کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے، آپ کے تعاون کا شکریہ. اور میں اب آیت 19 سے پہ جا رہا ہوں جو آج میں نے پڑھنی ہے. جزاک اللہ. الحمدللہ. اچھا، 19 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بڑے غور سے پڑھا کریں، قرآن کتنا پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا. یبین لکم علی فطرۃ من الرسل، جو تمہارے لیے دین کو واضح کر رہا ہے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد. یہ فطرتن کا مطلب ہے کہ ایک وقفہ گزر گیا. مثلا آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان تقریباً 600 سال کا وقفہ تھا. ورنہ آپ یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل میں ایک کی بجائے دو نبی رہے. آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کے بھائی حضرت وہ بھی نبی تھے، ہارون. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت یحییٰ بھی نبی تھے. لیکن کتنے مجرم ہیں یہ کہ انہوں نے ان کی قدر کرنے کی بجائے انہیں قتل کر دیا. بس اب اللہ کہہ رہے ہیں پھر قیامت کے دن مت کہنا ان تقولو، اور تم یہ کہو کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو نہ کوئی بشارت دینے والا آیا نہ کوئی خبردار کرنے والا. کتنا بڑی وارننگ ہے اس آیت میں. اچھا،
اللہ کہتے ہیں قد جاءکم بشیرم و نذیر، سن لو تمہارے پاس بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا آ گیا، اللہ نے بھیج دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آخر میں ایک اللہ کی صفت لائی گئی ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آخر میں اس اللہ کی صفت لانے کا مطلب کیا ہے، جلدی بتائیں۔ اوپر کے آپ نے اوپر آپ جو ساری آیت ہے اس کے سامنے رکھ کے بات کرنی ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی ہے۔ سر جی جو قیامت والے دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، اور عین عدل کے مطابق ہر فیصلہ ہوگا، سزا اور یا جزا۔ آپ اب نے نبی بات صلی ٹھیک اللہ کی علیہ ہے، وسلم کو آپ نے سنے میری بات، آپ نے بات ٹھیک کی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بشیر بھی آیا ہے، نذیر بھی۔ تو اللہ قدرت رکھتا ہے کہ جو بشارت کو قبول کریں گے ان سے وہ بشارت ہے ان کے لیے، اور جو اس کے خلاف چلیں گے، تکذیب کریں گے، انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہا ہے کہ جہنم سے ڈرو۔ یہ بات کرنے کی تھی، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی میں ابھی کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ وَإِيَّاكُمْ، جزاک اللہ۔ اچھا، یہ تھی آیت 19۔ اب سوال کل میں آپ کو لکھواؤں گا اور پھر جواب آپ سے طلب کروں گا، اچھی طرح پڑھ کے آنا۔ اس کے بعد آیت 20 تا 26، یہاں حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان ہوا ہے اور ان کی قوم۔ کیا واقعہ بیان ہوا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح غرق کیا اسی سمندر کو جس کو پار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی میں ان کے دشمن فرعون کو غرق کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ دیکھو تم اگر اس علاقہ جو حضرت ابراہیم کا بنیادی طور پہ علاقہ تھا جہاں فلسطی آباد تھے، یہ قوم تھی اور یہ بڑی مشرک قوم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ تم غالب آؤ گے اگر تم ان کو وہاں لڑو گے اور فتح حاصل کرو گے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کے جو جواب دیا حضرت موسیٰ کو، بہت غلط جواب دیا۔ انہوں نے کہا ہم تو جب یہ نکلیں گے تو جب داخل ہوں گے جا تو اور تیرا رب لڑے۔ کتنی بڑی غلط بات کی۔ تو یہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے کتنے گھٹیا لوگ تھے۔ حالانکہ پتہ ہے انہوں نے کیا دیکھا؟ بھائی انہوں نے دیکھا فرعون کو اپنی آنکھوں کے سامنے غرق ہوتے دیکھتا اسی دریا میں جس میں انہوں نے پار کیا۔ ان کو بھوک لگی تو اللہ نے من و سلویٰ تھا کہ بھیج دیا، انہیں پیاس لگی تو اللہ نے 12 چشمے سب موجوں سے آیا ہے، اور ان کو دھوپ لگی تو اللہ نے سایہ کر دیا۔ تو اس قوم کو عادت پڑ گئی تھی سب چیزیں آسانی سے حاصل کرنے کی۔ آپ اس کے مقابلے میں ذرا دیکھیں، میری بات کو بڑے غور سے سمجھیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ اور صحابیات نے مکے میں کن تکلیفوں کا سامنا کیا، مدینے میں آئے تو کس طرح وہ بے دست و پا تھے، کوئی ان کے پاس ذرائع وسائل نہیں تھے، اللہ نے کس طرح ان کے لیے وسائل پیدا کیے ہجرت کے بعد۔ تو یہ فرق ذرا نوٹ کریں۔ اور اسی لیے حضرت مقداد بن اوس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بڑی پیاری بات ہے، یا رسول اللہ ان لا نقول لک کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ فاذهب انت وربک فقاتلا، ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑے۔ ان مسلمانوں نے کمال کا ساتھ دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان مہاجرین اور انصار نے اسلام کو غالب کیا۔ آج اسلام ہم تک پہنچا ہی ان کی کوششوں کی وجہ سے ہے، خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت۔ نوٹ کریں، بات کو سمجھیں۔ اچھا، اب میں آپ 20 آیت پڑھ رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اذکروا نعمت اللہ، ذرا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اچھا، یہ اللہ کی نعمتوں کو کیوں یاد کرنا چاہیے؟ مجھے بھی اور آپ کو بھی کیوں یاد کرنا چاہیے؟
ارم بتائیں. سر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو خوش دلی سے قبول کرتا ہے اور ان پہ عمل کرتا ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. دیکھیں سب سے بڑا فائدہ جو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا ہے نا، وہ ہے شکر. کہ میں اور آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کی انتہا ہے ہمارے اوپر، کہ ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، مال اولاد سب کچھ اللہ نے دیا ہے. جب یہ ذکر کرتے ہیں تو پہلی بات لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں. یہ ہے اس کا اصلی مقصد کہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم. اگر تم نعمتوں کو یاد کرو گے تو پھر آپ کی بات 100% ٹھیک ہے کہ پھر جب انسان ان نعمتوں کا ٹھیک ٹھیک شکر ادا کرے گا تو اس کے لیے اللہ کے احکامات پر چلنا بہت آسان ہوگا اور وہ ان پر عمل کرنے کا حق ادا کرے گا. لیکن اگر شکر نہیں کرے گا، ان نعمتوں کا تمام حق کا ہوا شکر نہیں کرے گا تو اللہ کے احکامات پر بھی عمل نہیں کرے گا. ارم آپ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جزاک اللہ. سر شکر گزاری بہت بڑی نعمت ہے اللہ بڑی تعالیٰ کی. نعمت ہے. زرتاش صاحبہ اللہ خود کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. یہی حال یہود و نصارہ کا ہوا جو آپ نے اوپر پڑھا ہے کہ انہوں نے ناشکری کی اور اللہ کا عذاب کیسا آیا ان پر. اور آج ہم ناشکری کر رہے ہیں. ناشکری کی انتہا دیکھیں، ہماری مائیں بہنیں بچے جو غزہ میں قتل ہو رہے ہیں، کسی مسلمان کے کان پر جوں نہیں رونگ رہی. جی سر. اور اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو جب میں مدد کرنے پہ آتا ہوں تو ایران جیسا ملک، امریکہ جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، اس کو ناکوں چنے چبواتا ہے. بالکل سر. سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. جیسے آپ دیکھیں کہ ہمیں ان کے بارے میں بد دعا کرنے کی بھی توفیق نہیں ہے. کتنی بڑی بری بات ہے. ٹرمپ اور اس نیتن ہاؤ کے غلاموں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں. مومن اللہ سے ڈرتا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتا. یقین مانیں اگر مومن ہے تو. ہم اس لوگوں کا نے اپنا مطلب مقصد بھلا دیا، مقصد حیات بھلا دیا کہ دنیا میں بلا ہم کیوں دیا. آئے. دنیا وہ میں بات ہی ہونی چاہیے سر مسلمانوں میں. اللہ اکبر. اچھا تو اب اللہ کہتے ہیں یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. کیا مطلب ہے کہ جب اللہ کی نعمتوں کو گنیں گے تو گن سکتے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گن بھی نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں، ظاہری باطنی. پوری کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ انتہا دیکھیں کتنے ہم ناشکرے ہیں. جی سر، یہ سبزی منڈی میں چلے جائیں، سبزیاں دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کیا پیدا کیا انسان کے لیے اور کتنا وافر مقدار میں پیدا کیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پاکستان میں کس قدر چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور پھر بھی اللہ پاکستان غلام اللہ. بنا ہوا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ. میں نے دنیا بھر دیکھی ہے لیکن اللہ کی نعمتوں کی جو بھرمار یہاں ہے بہت کم نظر آئے گی آپ. جی سر، کسی چیز پہ یہ جو فوکس کریں. اچھا چلیں اب آگے چلتے ہیں. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان نعمتوں کو یاد کر دیتے ہیں. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تم میں بادشاہ بنائے. اب یہ بادشاہی جو ہے انبیاء کے پاس یہ بہت بڑی نعمت ہے. وجہ کہ جو اللہ حکم دیتا ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے وہ فوراً نافذ بھی کر دیتے ہیں. اچھا اب آپ مجھے یہ مثال بتائیں کہ ان میں کون سا دور ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو بادشاہ بنایا؟ جلدی سر بتائیں. حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کا دور. اچھا خود حضرت موسیٰ جو علیہ السلام تھے نا، آپ ان کو بھی دیکھیں، وہ بادشاہ تو نہیں تھے لیکن بادشاہ ان کی ہر بات مانتا تھا ان کی دیانت اور امانت کی وجہ سے. سر یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام.
اچھا اب بڑے غور سے سنے آگے. او وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا. تو بنی اسرائیل کو کیا ایسی چیزیں دیں جو اللہ نے اور کسی کو نہیں دی؟ آپ بتائیں ذرا مجھے، خالد بھائی آپ بتائیں. سر میں بتاؤں؟ آ گئی ہیں اپنا ام عبداللہ آ گئی ہیں نہیں؟ جی جی سر جی میں تو آئی ہوئی ہوں 2-3 ہاں منٹ ذرا لیٹ. بتائیں نا، اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں دیں جو اور کسی کو نہیں دی، بنی اسرائیل کو دیں؟ سر جی سب سے پہلے تو انبیاء انہی میں سے تھے، اور پھر جو ہے وہ شریعت الہی جو ان کو دی گئی، اس کے بعد وہ دنیا کی تمام نعمتیں جن کا ذکر آپ قرآن میں. جنرل بات کر رہی ہیں، بات اسپیسیفک. تو انہوں نے، اللہ نے جب انہوں نے بھوک لگی تو من و سلوہ دیا، کسی قوم کو نہیں دیا اللہ نے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور آپ کے ساتھ کس قدر لوگ تھے، کسی کو یہ نعمت نہیں ملی. اور من و سلوہ دیا. پھر جب پانی ضرورت پڑی تو 12 چشمے 12 قبیلوں کے لیے پھوٹ دیے. جب دھوپ لگی تو اللہ نے ابر کا سایہ کیا. یہ ہیں وہ نعمتیں. اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں ام عبداللہ؟ جی جی سر. اچھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب لکم، اے میری قوم کے لوگوں اب داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس یعنی فلسطین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. جب اللہ نے لکھ دی ہے تو اللہ نے ان کو فتح دینی تھی، اسی لیے اللہ نے حکم دیا، اور اللہ کے رسول نے بھی ان سے کہا. اور پھر کہا وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور اپنی پیٹھوں کے بل واپس نہ پھرنا. کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اس پہ عمل کرو گے تمہیں فتح دے گا اللہ، اور تم اس پر قابض ہو جاؤ گے اور تمہیں اپنی سرزمین واپس مل جائے گی. قالو، اب انہوں نے کیا کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ان فیہا قوم جبارین، موسیٰ ان میں تو بڑے زوراور لوگ رہتے ہیں. اب ذرا نوٹ فرمائیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے آسانی پیدا کرنی تھی، اللہ نے کہا کہ آپ داخل ہو جائیں، تو انہوں نے کس قدر بہانے بنائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک لگی تو من و سلوہ معجزہ طور پر دے دیا، پیاس لگی تو پانی 12 چشمے مل گئے، دھوپ لگی تو انہوں نے اتنی آرام پرست قوم ہو گئی. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اور صحابیات جو مکی زندگی میں ماریں کھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں جھیلیں، 2 دفعہ ہجرتیں کی حبشہ میں، انہوں نے پرواہ نہیں کی. جو حضور نے کہا ڈٹ کے کیا، اور کتنی بڑی اللہ نے برکتیں عطا فرمائیں کہ وہ دین جو بالکل غریب الدیار تھا، وہ دین ایسا ابھرا کہ 9 ہجری میں قبیلوں نے، سارے عرب کے قبیلوں نے یہ عافیت سمجھی اسی میں کہ وہ جائیں اور اس دین کو قبول کریں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ ان صحابہ اور صحابیات کی قربانیوں کو دیکھیں، اور آج ہم بالکل حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح ٹڈی دل بن گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سوچا کریں ذرا. تو اللہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ رویہ کیا گیا کہ اپنی پیٹھوں پر پھر گئے، فتن قالبو من الخاس، فتن قالبو خاسرین، تو پھر وہ ناکام اور نامراد واپس پلٹے. قالو، انہوں نے کیا بہانہ بن لگایا، یا موسیٰ ان فیہا قوم جبارین، بڑے زور آور لوگ رہتے ہیں. ان لن ندخلها حتی یخرجوا منها، ہم تو اس سرزمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہیں جاتے. اندازہ کریں، اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں غلبہ عطا فرماؤں، کہتے ہیں نہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، تو اور تیرا رب جا کے لڑے. کہیں یخرجوا منها فإنا داخلون. کوئی سوال آیت 22 پر؟ شاباش. سر سوال تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں بھی آج اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے، اس لیے ہم بزدل ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں.
بالکل وان آپ تو نے ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک کہا تم کہ اگر مومنین، ہم اللہ کے وعدوں پر جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ صحابیات کے ساتھ اللہ نے وعدے پورے کیے، اللہ ہمارے ساتھ بھی ہم اگر اسی طرح اللہ کی مطیع اور فرم بردار بنتے تو بالکل اللہ مانتا۔ آج مسلمان کو، دیکھیں میری بات سنیں بڑے غور سے، آج ہمیں کافروں پر تو یقین ہے، آپ سوچیں کہ ان کافروں کو خوش کرنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر رہے، اور اللہ کے کہنے پر ہمیں کوئی یقین نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ کافروں کا رویہ ہے جو ہم پر رہے ہیں۔ سر ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم ایران سے تیل ہی لے لیں، عوام کو سکھ دیں۔ اب آپ ذرا سنیں، یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ ملک معاشی طور پہ تباہ ہو چکا ہے، ہم امریکہ کے کہنے پہ چل رہے ہیں، اور آپ نوٹ فرمائیں انڈیا وہ تیل لے کے خرید کر سستا اور مہنگا بیچ رہا ہے، اور ہم اپنے ملک کی اکانومی کو سہارا نہیں دے سکتے۔ لوٹ جی مار کا سر، یہ عالم۔ سائن بھی کر رہے ہیں معاہدوں پہ، اسسٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا ایک بات مجھے بتائیں، قرآن نے صاف کہا ہے یہ کافر، یہ یہود النصارہ کس قدر منع کیا اللہ نے کہ آپ ان سے دلی دوستی نہ کریں، ہم تو ان کے نوکر بنے ہوئے ہیں۔ بالکل سر، سوچیں کہ اللہ کی حکم کی خلاف ورزی نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے۔ سردی اس چیز کی وجہ کیا ہے؟ کیا ان کے دلوں پہ بھی اللہ نے مور لگا دی ہے انہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیں، اگر آپ یہ فیصلہ کریں گے، بڑے غور سے قرآن صاف کہتا ہے کہ اگر تم نے فیصلہ کر لیا کہ تم طاغوت کے پیچھے چلو گے تو اللہ کہتا ہے جا دفع ہو جا، کر لے جو کچھ کرنا ہے، تو میری خلقت میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اپنا نقصان کرے گا، اپنی قوم کا نقصان کرے گا، یہ ہو رہا ہے ہمارے سامنے۔ لیکن کیونکہ یہ اللہ کی طاقت اور قدرت کو، اللہ کی حقانیت کو نہیں پہچانتے، اس لیے یہ اللہ کے حکم پر، اور اللہ ہی دنیا میں انسانوں کو فتح اور شکست سے دوچار کرتا ہے، اللہ ہی کے حکم سے سب کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے۔ اگر یہ میرا اور آپ کا یقین ہو، اور یہ یقین ہوگا اللہ پر ایمان لانے سے۔ جب اللہ پر ایمان نہیں لاتے، کفار پر ایمان لاتے ہیں، کفار کی طاقت کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی زبردست ہے، پھر یہی حال ہوتا ہے، کس قدر ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ جی سوچیں۔ سر، اس سارے میں ہم ایک میڈل اور لگا لیں گے کہ ہم نے بڑی بہادری کی، لیکن عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ میڈل ڈاکٹر صاحبہ، وہ اتنا ذلت کا ثبوت ہوگا کہ بالآخر ہم شرمائیں گے کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال رجلان من الذین یخافون، کہا دو اشخاص نے جو اللہ کا خوف رکھتے تھے، ان میں ایک نبی تھا یوشع علیہ السلام، اور دوسرا ایک شخص کالب۔ یہ دونوں نے کہا، دیکھیں کتنا ایمان جس میں ہوتا ہے، انعم اللہ علیہما، ان دونوں پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، اور وہ کیا کہتے ہیں، ادخلوا علیہم الباب، تم ان کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ۔ وہ دروازہ تھا نا بستی کا، اس نے کہا گھس جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، اور جب تم اس پر داخل ہوگے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پھر تم یقیناً غالب ہوگے۔ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ امداد میمن بھائی بتائیں، یہ کیوں کہا انہوں نے کہ اگر تم دروازے سے داخل ہوگے تم ہی غالب ہوگے؟ میں نے ابھی بھی جوائن کیا ہے، مجھے تھوڑا سمجھ دینے، آپ بتا دیجئے۔ اچھا، بڑے غور سے سنیں، ارم آپ بتائیں بھائی۔ اب پیچھے پڑھ لیا آپ نے ابھی میں کہ بتاؤں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، اور بات سنیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، اور یہ پکے مومن تھے، یوشع علیہ السلام اور کالب دونوں۔ انہوں نے کہا بس اللہ کا حکم ہے، اللہ نے تمہیں فتح کا وعدہ کیا ہے، تم بس دروازے سے داخل ہو، تم غالب ہو آ جاؤ گے۔ کیوں؟ غلبہ اللہ دیتا ہے، اور اللہ نے وعدہ کر دیا ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سر۔ ذرا پوری طرح دھیان رکھا کریں جب یہ دو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی، میں نے آپ کو بتایا تفاسیر نے لکھا ہے، اس میں ایک حضرت یوشع تھے اور ایک شخص کالب تھا، اس کا نام کالب، کاف لام بیلا۔
ان دونوں میں ایمان کے ایسے پکے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ اللہ نے حکم دے دیا تو یہ ہو کے رہے گا، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ بس دروازے سے داخل ہونے کی دیر ہے، اللہ کی مدد کی وجہ سے وہ لیکن قوم کیونکہ معجزوں کی عادی تھی اور آسانیاں چاہتے تھے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اچھا امداد محمد بھائی سمجھ آئے گی بات؟ جزاک اللہ خیر۔ اچھا اب چلتے ہیں آگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو تو۔ یہ ان دو آدمیوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اگر اللہ پہ توکل ہے تو اللہ تو صاف بتا دے چکا ہے کہ ہمیں فتح دے گا، تو ان کو اللہ کی باتوں پر یقین نہیں تھا، جیسے آج ہماری مسلمان قوم کا حال ہے۔ وَقَالُوا یا موسیٰ ان لن ندخلها ابدا، اللہ اکبر، کیسی بدبخت قوم ہے، کہتی ہے انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم تو ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ اس میں موجود ہیں، اس لیے کہ ان کو اللہ کی باتوں پہ یقین نہیں تھا۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ، تو بھی جا، وَرَبُّكَ، اور تیرا رب بھی جائے، فَقَاتِلَا، اور تم دونوں قتال کرو۔ کتنی بدبختی ہے، اور کیا بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، اور حضرت مقداد بن اوس کہتے ہیں کہ ہم یہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے کہی کہ تم اور ہم آپ کا ساتھ ہم پہلے لڑیں گے۔ کیا بات ہے، اللہ نے کیسی فتوحات دی کہ اسلام کا وہ دور ایسا تابناک ہے کہ کم وسائل پر بھی بدر ہو، فتح مکہ ہو، آپ کوئی بھی جنگ دیکھیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، وہ کہتے ہیں تو اور تیرا رب جائے، فَقَاتِلَا، تم دونوں لڑو، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو بس یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ بہت پریشان، کہتے ہیں قال رب انی قال، حضرت موسیٰ نے کہا رب انی لا املک الا نفسی و اخی، کہ میں اگر کوئی اختیار اس قوم پہ تو میرا کوئی اختیار نہیں ہے، اگر میرا اختیار ہے تو میرے اپنی ذات پر ہے اور اپنے بھائی جو میرے ساتھ ہیں، حضرت ہارون جو نبی ہے، فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اور اب تو تفریق کر دے ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان۔ اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں کہتے ہیں کہ اے اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ آپ ان میں اور ہمارے درمیان فرق کر دیں، کیوں؟ کیا بات ہے؟ ام عبداللہ۔ ایسی جب قوم حد کر دیتی ہے نافرمانیوں کی تو پھر جو ہے نبی کے پاس آخری جو ہوتا ہے وہ بددعا ہوتی ہے، جیسے نوح علیہ السلام نے بھی کی تھی اپنی قوم کے لیے، تو یہاں انہوں نے پھر بددعا کی کہ آپ ایک بات بیچ میں چھوڑ رہے ہیں۔ جی جب قوم، نبی کو پتہ ہے کہ جب قوم اس طرح کی انتہا کی نافرمانی کری اس پہ عذاب آتا ہے، یہ اس وجہ سے الگ کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ عذاب بھیجنا ہے تو انہی پر بھیجیں، کیونکہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ میں اپنا اور اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں، حضرت ہارون کا۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا آیت 26 میں اللہ کہتے ہیں قال، اب سنیں اللہ نے کیا حکم دی، قال فإنها محرمة علیہم 40 سنہ، اور اب یہ ارض مقدس حرام رہے گی ان پر 40 سال تک۔ اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں حرام کر دی ان پر، جلدی بتائیں ارم۔ انہوں نے اللہ کے حکم کا انکار تعالیٰ کیا، انہوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کا حکم دیا اور یہ بالکل، منہ موڑ بیٹھے۔ اور اللہ کہتے ہیں یتیہون فی الارض، یہ اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے، فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ افسوس نہ کریں اس فاسق قوم پر، اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ کس طرح جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو کس طرح عذاب دیا۔ تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو ہمیشہ اللہ کی فرمان برداری پر قائم رکھے۔ سر ان کا انجام ہو رہا ہے نا، یہ جیسے اللہ نے فرمایا تھا۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خود بھی
اور ان کو بھی بتائیں کہ اگر بچنا ہے تو صرف اور صرف قرآن اور سنت پر عمل، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ساری عزتیں بھی واپس آ جائیں گی، سب کچھ آ جائے گا، بشرطے کہ آج دیکھیں 75 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، ہم نے ملک اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم اس میں اسلام نافذ کریں گے. اس سے بڑی بدبختی دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتی کہ اللہ نے وہ ملک دیا ہو اور ایسا خوبصورت ملک دیا ہو اور ہم نے نافرمانی کی انتہا کی ہو، اور آج آپ بجٹ بھی نہیں پیش کر سکتے. اتنا ڈیفیسٹ بجٹ ہے کہ اس کو سامنے لوگ، اللہ نے یہ سب ذلت اور رسوائی اللہ نے اس لیے کہ ہم نے اللہ سے کیا وہ وعدہ پورا نہیں کیا. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر. ظلم کی انتہا ہے. ہاں، لیکن آپ اور میں اس بات کا احساس کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں نہ گرفت میں لے. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زمین سرزمین جو ان پر حرام رہے گی 40 سال، اور یہ صحرا میں بھٹکتے پھریں گے. اور اللہ کہہ رہے ہیں فلا تعص علی القوم الفاسقین، اور آپ اس فاسق قوم جو جان بوجھ کے نافرمانیاں کرتی ہے اللہ کے وعدوں کے باوجود، آپ اس پر کوئی افسوس نہ کریں. تو آپ نے دیکھا کہ کتنی پیاری مثالیں ہیں ہمارے سامنے کہ ہم راہ راست پہ آ جائیں. اور اب آگے جو آیت 27 سے 34 ہے، اس میں ان کے حسد کی مثالیں بنی اسرائیل کی، اور اللہ تعالیٰ یہ سب مثالیں جو اللہ بنی اسرائیل کی پیش فرما رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے عبرت پکڑیں، ہم راہ راست پہ آ جائیں، ورنہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ تیار کھڑا ہے. سر آپ نے ابھی کیا لفظ بولا، کس چیز کی مثالیں ہیں؟ یہ مثالیں بنی اسرائیل کی ہماری عبرت کے لیے، ہمیں سبق سکھانے کے لیے، ہمیں اصلاح کرنے کے لیے کہ تمہارا بھی حشر بالکل وہی ہوگا، اللہ کا عذاب تیار کھڑا ہے. اب بات سمجھ آ گئی رم؟ جی سر آگے. جی آپ نے سر مجھے فرمایا نا لگتا کہ ہے کہ حسد، ہم ان سے زیادہ نافرمانیاں کر رہے ہیں ابھی جو مسلمان امت ہے، تو یہ اللہ تو کا ان سے بڑھ گئے. اللہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہم تو ان یہود کے پیروکار ہیں. اندازہ کریں، یہ حکمران ان کے جوتے چاٹتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف کرنے سے کیا عذاب ہم پر نازل ہو سکتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں. جی سر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جس کی وجہ سے ہم لیکن وہ بچے دعا ہوئے. انلمیٹڈ نہیں ہے، وہ قوم کا مٹنا نہیں بلکہ قوم پر عذاب. دیکھیں تفرقہ بازی کی انتہا دیکھیں. ایک عالم نے آپ کے یہ نہیں کہا کہ خدا کے بندو اس وقت دعا کرو کہ اللہ اس ٹرمپ کو، اس یہودی کو اللہ تباہ و برباد کرے. ڈر کے مارے گاڑیاں اور پیسوں کے چکر میں انہوں نے اللہ کے دین کو بلا رکھا ہے، حالانکہ یہ اس بات کے ذمہ دار تھے کہ یہ لوگوں کی اپنی بھی اصلاح کرتے اور لوگوں کی بھی اصلاح. سر یہ تو ٹرمپ کے ساتھ ناشتہ کرنے پہنچ گئے تھے. وہ ایسے کتے ہیں کہ جن کو حرام کی اتنی عادت پڑی ہوئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے لیڈر وہاں کیسے پہنچے ہیں، کتنے جلدی پہنچے ہیں. کیوں؟ ان کو اللہ کے ساتھ تعلق سے عزت کی کوئی توقع نہیں، نعوذ باللہ. جو بالکل اللہ کی عزت اور ذلت ساری اللہ دیتا ہے. ان کے مقدر میں ذلت تھی، انہوں نے ذلت حاصل کی ہے، اور آئندہ بھی تاریخ ثابت کرے گی کہ یہ ذلیل لوگ ہیں، یہ رسوائی کے حقدار ہیں. اچھا، اب ذرا بڑے غور سے سنیں کیونکہ اس میں بڑا سبق ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب یہ واقعہ یہ جو 27 سے 34 ہے نا، یہ قرآن میں کتنی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. آپ نے نوٹ فرمایا ہے کہ قصہ آدم و ابلیس جو ہے سورہ بقرہ، سورہ آراف
اور کتنی جگہ قرآن میں میں نے آپ کو لکھوا دیا ہے کہ کون سی آیتیں کس، یہاں اس میں آیت 27 سے 34 تک بنی آدم کے آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا واقعہ بیان، بڑا غور سے سنیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کر سنائیے آدم کے دو بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ۔ اذ سر جی یہ قرب بنی نہیں ہے، سر جی بنی نہیں ہے، نبا اب نئی آدم، دو بیٹوں کا۔ ہاں جزاک اللہ نبا اب نئی، اب نئی اصل میں اب نین تھا، جزاک اللہ۔ اچھا اب ہوا کیا، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا، یہاں اس واقعے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں سبق سب سے بڑا یہ ہے کہ جب اللہ کے دین سے دور ہوتا ہے آدمی، جس طرح آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل تھا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، تو اللہ سے دوری، اللہ کی لعنتیں ایسی کہ انسان وہ قدم وہ کام کرتا ہے جس کا انسان سے تصور بھی نہیں ہو سکتا، اور دوسرا بھائی اس کو ہزار سمجھاتا ہے جو نیک اس کے اندر تقوی ہے۔ اور آگے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کہتے ہیں کہ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، میں آپ کے سامنے اس کو کھولوں گا، تو اب دیکھیں کہ اللہ کہتے ہیں اس قرب قربانا، جبکہ دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، اللہ نے ایک کی تو قبول کر لی، ولم يتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قبول نہیں کی۔ اب سنیں، جس کی قبول نہیں کی نا، اس نے کیا گند کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے کس سے کہا، اپنے سکے بھائی سے کہا، قال لأقتلنک، اس نے کہا میں تمہیں ضرور قتل کر کے رہوں گا۔ اچھا یہ قابیل نے کہا، تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور حسد کی آگ میں جلنے کے بعد اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں۔ قال ان، ہاں کیا بات ہے، دوسرا کہتا ہے کیوں مومن ہے نا، قال انما يتقبل اللہ من المتقین، جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پرہیزگاروں ہی سے قبول کرتا ہوں۔ ذرا نوٹ فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ اگر میرے اور آپ کے اندر تقوی ہے نا، تو ہمارا ہر عمل، تقوی کیا ہے، اللہ کی خاطر برائیوں سے بچنا اور نیکیوں پر عمل کرنا، بلکہ سبقت کرنا، یہ اگر تقوی ہے تو اللہ اس بندے کو انتہائی پیار کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میرے نزدیک اگر کسی کی عزت اور احترام ہے تو اس کے تقوی کی وجہ سے۔ سورہ حجرات کی آیت آپ کے سامنے ہے۔ اب اگر میں اور آپ متقی نہ بنے تو پھر حال یہی ہوگا جو آج مسلمان ملکوں کا ہے، دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم۔ لیکن اگر تقوی کی روش پہ چلتے، اللہ کے دین پر، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے، یہاں اس ملک میں یہ عدالتی نظام نہ ہوتا، جو اس خاتون، جو بوڑھی عورت ڈاکٹر یاسمین، اس کو سزا کس نے دی، ایک عدالت نے، اور اس عدالت کے جج کو حیا بھی نہ آیا کہ اس عورت کو کیسے میں دہشت گردی کی سزا دے رہا ہوں۔ سوچیں، ہزار دفعہ سوچیں۔ ظلم ہے سر۔ اللہ اکبر، سر دیکھیں اس آیت کے آخر میں قال انما، یہ جو آخری جملہ ہے یہ وہ حابیل کہہ رہا ہے نا، انما یتقبل اللہ ہاں من جزاک المتقین۔ اللہ، جزاک اللہ، بالکل اس نے جواب دیا اللہ تو پرہیزگاروں سے ہی قبول کرتا ہے، یہ حابیل کہہ رہے ہیں۔ حابیل نے کہا بھائی جان اس میں میرا کیا قصور ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ وہ صرف اپنے متقی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اور پھر اس نے جو اگلی بات کہی نا، لئن بس تتا الی یدک لیقتلنی، اگر آپ اپنا ہاتھ چلائیں گے مجھے پر کہ مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی، میں اپنا ہاتھ کبھی بھی آگے نہیں بڑھاؤں گا، الی کا تیری طرف، لیقتلک تاکہ تجھے قتل کروں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو خوف کھاتا ہوں، میں تو خوف رکھتا ہوں اس تمام جہانوں کے پروردگار کا۔ یہ ہے اللہ کا خوف جو حابیل کہہ رہے ہیں، جس نے ان کو
اللہ اس اپنے بھائی کا خلاف ہاتھ اٹھانے کو بھی گوارا نہیں کیا اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ آپ اور میں سوچیں کہ ہم کبھی اللہ کے خوف یاد رکھنا، دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، دو چیزیں لکھ لیں، ایک ہے اللہ کا خوف اور ایک آخرت کا خوف۔ یہ دو چیزیں نہ ہوں تو انسان بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آج ان حیوانوں کو دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد مسلمانوں۔ اللہ کا خوف جیسا دیکھیں، اس اللہ کے خوف نے اس کو بچایا، اور آخرت کا خوف کیا ہے کہ ایک دن جو میں دنیا میں کر رہا ہوں، اگر اچھا کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق تو مجھے اللہ اس کی بدلے میں انعام دنیا اور آخرت دونوں میں دے گا، اور اگر میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں تو دنیا میں بھی ذلیل ہوں گا جیسے آج مسلمان ہو رہے ہیں، اور آخرت میں جہنم میرا مقدر۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر قائم رکھے، صراط مستقیم پر چلائے، اور آمین ثم آمین۔ اپنا خوف اور آخرت کا خوف جو ہے وہ اللہ تعالی ہمیں وافر عطا فرمائے۔ سر جی، یہ جو ہے دنیا میں پہلا قتل تھا، یہ برائی اور اچھائی کی پہچان ہمیں یہاں سے کرنی چاہیے کہ ایک نے برائی کا راستہ اختیار کیا اور ایک نے اچھائی کا راستہ، اللہ کے خوف کا راستہ۔ میڈم سر آپ بیسک بات ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ میری بات سنیں غور سے۔ اللہ تعالیٰ نے فَالْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اصل میں وہ جو جس قابیل نے قتل کیا ہے نا، اس کو بھول چکا، وہ اتنا حسد میں جل رہا تھا کہ میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا، آگے آپ پڑھیں گے کہ کتنا بدبخت ہے وہ شخص، اور ہر وہ شخص بدبخت ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے، جو اس کو پیدائش کے وقت اللہ نے اس کے اندر الہام کر دیا ہے نیکی اور بدی کی پہچان، اس کے باوجود بدی کرتا ہے تو بڑا برا شخص ہے۔ لیکن ہر وہ شخص برا کرے گا جو اس فَالْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کا اس نے اپنے دل سے نکال دیا برائیاں کر کر کے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ سوال کریں۔ جزاک اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بھائی نے کیا کہا، لَإِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلُنِي، اگر آپ اپنا ہاتھ چلائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط، تو میں اپنا ہاتھ ہرگز نہیں چلاؤں گا، الیک تیری طرف، لأقتلک تاکہ تجھے قتل کروں، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ یہ آپ نے لکھ لیا ہوگا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو دو چیزیں ہمیں جرم کرنے سے بچاتی ہیں، ایک اللہ کا ڈر اور ایک آخرت کا ڈر۔ جی سر جی، لکھ لیے۔ اچھا، انی ارید ان تبوؤ باسمی و اسمہ، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تم اپنے سر لے لو، کہ میرے قتل کا جو گناہ ہے نا وہ تم اپنے سر لے لو، فتکون من اصحاب النار، اور پھر تم جہنم والوں میں سے ہو جاؤ۔ یہ کتنا بڑا اللہ سے ڈرتا ہے کہ جہنم سے ڈر کی وجہ سے وہ کہتا ہے میں تو تمہیں قتل کرنے کا کبھی کوشش کروں گا ہی نہیں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں کیا، ذرا نوٹ فرمائیں، فطوعت لہ نفسہ قتل اخی، بالآخر اس کے نفس نے آمادہ کر ہی لیا اسے اپنے بھائی کے قتل پر۔ اب یہ نفس وہ نفس امارہ ہے، اگر اس کا نفس لوامہ ہوتا تو بالکل یہ بات نہ کرتا، کیونکہ نفس لوامہ تو اسے بار بار کہتا کہ تم یہ کام مت کرو، لیکن وہ اتنا اس نے اپنے نفس کو بگاڑ دیا کہ وہ نفس لوامہ بن گیا، اور جب نفس لوامہ ہے تو وہ برائی ہی کر کے اس کو سکون ملتا ہے۔ ہمارا سر جی، ساری نفس امارہ، جزاک اللہ، تو نفس امارہ ہی نے اس کو یہ سب کام کرنے پر مجبور کر دیا، اور آخر اس کے نفس نے آمادہ کاری ہی لیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرے۔ اتنی بڑی ہے۔ اچھا، اب ذرا آپ دیکھیں، فقتلہ، اس نے اس کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، تو وہ تباہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ خاسرین کا مطلب ہم خسارہ نہیں کہیں گے، یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ تھا
اس لیے وہ تباہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اب جب اس نے یہ سب دیکھا نا، قتل تو کر دیا، اب اس کو بڑی پریشانی لگتی کہ یہ لاش اگر سامنے رہے گی تو میں تو کیسے اس کا کوئی دبانے چھپانے کا بندوبست کروں۔ اچھا، اب یہاں ایک بڑا اچھا نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا، یعنی اس کو یہ بتا دیا اس کوے نے کہ تم اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتے ہو، زمین سے مٹی اٹھاؤ، اس کو دبا دو اور اوپر مٹی ڈال دو۔ جی ایک سوال ہے جی جی، کیا اس سے پہلے کوئی فوت نہیں ہوا تھا وہاں پر کہ اسے پتا ہوتا کہ مرنے والے کے ساتھ کیا کرنا ہے، لاش کے ساتھ؟ بھائی آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ انسانیت کی ابتدا ہے، حضرت آدم اور ان کے 2 بیٹے ہیں، اس کے علاوہ یہ تو بات کی ساری، اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کے بیان کیا کہ اس کی سزا بھی مقرر کی کہ گویا ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ بات سمجھ رہی ہیں کہ نہیں سمجھ رہی؟ جی 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 سر۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پھر آگے دیکھیں گے آپ جب آئے گا کہ اللہ نے اس کو فیصلہ فرما دیا۔ تو اب یہاں ایک نقطہ ہے، اب یہ بتائیں، کچھ مفسرین نے لکھا ہے، ام عبداللہ آپ بتائیں کہ یہ کون تھا، یہ جو کوا جو تھا؟ سر جی فرشتے کا ذکر آتا ہے کہ وہ فرشتہ تھا کہ جو فرشتہ، اس ہاں کو جی، ترغیب جبرائیل۔ دلانے کے لیے، جو روایات میں ملتا ہے سر جی۔ یہ روایات غلط ہیں۔ ارم آپ بتائیں۔ سر مجھے نہیں علم اس بارے میں۔ اب بڑے غور سے سنیں، بڑے غور سے سنیں، قرآن کا طالب علم ان چیزوں پر غور کرتا ہے اور قرآن ہی سے جواب لیتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ شیطان تھا، کیوں شیطان نے ان کو اس ترغیب دلائی اور وہ اس پہ سب کچھ کر کے، اب وہ پریشان تھا، شیطان نے آ کے کوے کی شکل میں آ کے کہا تو یہ کام کر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان اس کو جہنم میں پوری طرح لے جانا چاہتا ہے، اور شیطان یہی کام کرتا ہے کہ جب انسان اپنے نفس امارہ کے تحت کام کرتا ہے تو بڑا خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے اس کو۔ حضرت آدم کو بھی اس نے جنت میں ورغلایا کہ اگر تو پھل کھا لے گا نا تو اس کو پتا تھا کہ یہ جنت کی زندگی ان کو اتنی پسند ہے، تو اس نے کہا تم تو جنتی ہو جاؤ گے، اس لیے اللہ نے منع کیا، اور بالآخر اس نے آمادہ کر لیا۔ لہذا یہ فرشتہ نہیں تھا، فرشتے یہ کام نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد نہیں کی، شیطان نے اس کی مدد کی، اور یہ کوا شیطان تھا۔ اب بات سر سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ سنیں، سر بات سنیں، یہ اس میں آیت میں لکھے ہوئے فبعث اللہ غرابا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا کوا، تو اللہ تعالیٰ کیا شیطان کو بھیجیں گے پھر سر اس کی مدد کے لیے؟ آپ ایک بات سنیں، ہر برا یا اچھا کام کس کے فیصلے کے تحت ہوتا ہے؟ اللہ آپ تعالیٰ مجھے کے بتائیں۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت شیطان کو دے دی تاکہ وہ اس کرتوت کو چھپا دے، اور اس کے بعد اللہ نے جو فیصلہ فرمایا وہ آپ سن لیں گے۔ جزاک اللہ سر، بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا۔ سر جزاک اللہ۔ سورہ عشر کی آیات ذہن میں آ رہی ہیں، وَإِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ شیطان پھر یہ کہتا ہے، پہلے اکساتا ہے، کروا لیتا ہے گناہ، پھر کہتا ہے میں تو ذمہ دار نہیں ہوں، میں تو اچھا، بری مجھے ہوں، تو اب تم اللہ جانو۔ آپ جو بات میں نے کی ہے آپ اس پہ غور کریں، اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ مجھے پوچھیں، کیونکہ میں نے اس کو پوری تحقیق کے بعد آپ کے سامنے بات رکھی ہے تاکہ ہم قرآن ہی سے اس کا جواز، اور ڈاکٹر صاحبہ نے بتا دیا کہ شیطان کے یہ کرتوت ہیں کہ وہ قیامت کے دن بندے سے کہے گا کہ بھائی میں نے تو اس کو دعوت دی، زور تو تھا نہیں، اس نے قبول کر لی۔ چلیں میں تو بری آگے، کوئی سوال ہو؟ اچھا ٹائم سر ہو گیا۔ ٹائم ختم ہو گیا سر، میں
یہ اسی سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، اگر آپ اجازت دیں تو میں شیئر کر دوں. جی جی فوراً کریں. سر میری مطلب شوہر کے ماموں تھے نا، بہت نیک انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے. ان کی نیکی کی سب سے بڑی ایک مثال جو ہمارے سامنے دنیاوی یہ ہے کہ وہ بینک میں بہت اچھی جاب پہ تھے. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ حرام ہے تو انہوں نے وہ نوکری بغیر چون چرا کے چھوڑ دی نا. تو انہوں نے منسیرا میں آ کے ایک دکان کر دی. تو سر جس دن وہ فوت ہوئے انہوں نے اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک کوا آیا چھوٹا سا کپڑا لے کے اور اس نے زمین پہ رکھا ہے اور اس پہ آ کے کچھ چھوٹے چھوٹے مٹی کے وہ لا کے رکھنے لگ گیا نا. ایک دفعہ لے کے آیا، پھر دوسری دفعہ مٹی کے وہ ڈھیلے لا کے رکھنے لگ گیا. تو وہ بڑے حیران ہوئے اور ان کے دکان کے سامنے مسجد تھی، اس کے امام کے پاس چلے گئے کہ ادھر آئیں دیکھیں جی امام صاحب یہ کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں. جب وہ آئے تو نہ تو وہاں کوا تھا، نہ کپڑا تھا، نہ مٹی کے ڈیلے تھے. تو امام صاحب نے ان کو کچھ بتایا یا نہیں بتایا اس بارے میں نہیں پتا، لیکن وہ گھر گئے تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گئے. تو یہ بات بعد میں امام صاحب نے بتائی تھی سر. ہاں لیکن اب اس کی توجیہ آپ کریں تو پھر پتہ چلے. سر یہ کیونکہ تو جی نہیں پتا، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی. ہاں لیکن میں کچھ نہیں، اس انفارمیشن پہ میں کوئی رائے نہیں دے سکتا، اور خاص کر جب تک میرے پاس قرآن و سنت سے دلیل نہ ہو. سر یہ واقعہ مماثلت رکھتا ہے نا جو یہ بات کہہ رہی ہیں، اس جو ہم پڑھ رہے ہیں کیا ہے؟ مماثلت رکھتا ہے نا اس کے ساتھ. بالکل مماثلت نہیں، ہر واقعے میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں الگ ہوتی ہیں، اور اس مماثلت کو آپ بالکل اس کے ساتھ نہ رکھیں. وہ نیک آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا مسئلہ ان کو دکھانا چاہا یا کیا چیز تھی، وہ ہم اس کی توجیہ اس انفارمیشن کی بنیاد پر نہیں کر سکتے. جی سر بالکل. اچھا، آج میں نے آپ کو سامنے آیت 30 پڑھی ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں گے کل میں 32 میں بتاؤں گا آپ کو. 31 تک میں نے کر دیا ہے، نہیں بکل 31 بھی نہیں، 30 تک. ٹھیک ہے، 31 کرنی ہے سر، ہاں 31 کرنی ہے. کل کریں گے. اور آپ تیاری کر کے آئیں، آج سے جو طے ہو گیا سوال میں آپ کو لکھواؤں گا، آپ نے آیت کے اندر رہ کے جواب دینے ہیں. بالکل سمجھ یہ بات کہ نہیں؟ انشاءاللہ سر، الحمدللہ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے اسی طرح سمجھنے کی. جزاک اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کو عقل اور فہم عطا فرمائے، اسی طرح قرآن کو سمجھیں جیسے آپ سمجھاتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے سر، اتنا خوبصورت طریقے سے آپ سمجھاتے ہیں کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہ کبھی آدمی دیکھیں قرآن کہتے ہیں نا کہ قرآن ہم لوگ پڑھتے ہیں بس ٹھیک ہے، کوئی چیز سمجھ آ گئی ٹھیک ہے، نہیں تو بس چلتے جاؤ آگے چلتے جاؤ. تو یہ جو طریقہ ہے ہم لوگوں کا پڑھنے کا خود سے یہ بالکل بھی سمجھ نہیں آتی ہے جیسے آپ سمجھاتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بہت بہت زندگی لمبی دے اور صحت تندرستی والی زندگی دے. ہم لوگ اسی طرح آپ کے ساتھ جڑے رہیں. اللہ پاک قبول کر لے ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا جو ہے نا، اور اپنی مہربانیوں سے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں پروردگار آسان فرمائے. اور ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی نیک کر رہے، ہم لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لے. ہم لوگوں سے کوئی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کو معاف کر دے بس. آمین آمین. جزاک سب کو اللہ.